Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद प्रोग्राम वोटनामा के साथ। वोटनामा आप पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे भी सुनते हैं। अलावा ये प्रोग्राम पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे भी आप इसको देखते हैं। हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम से भी बड़ी अच्छी फीडबैक आती है, आपके कमेंट्स आते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसको देखने का, इसको सुनने का। आज का मौजू है वोट का फ़ैसला। तो वोट के फ़ैसले में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब इरफान मुफ्ती साहब को। आज मुफ्ती साहब वेलकम टू द स्टूडियो। और हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और राना रियाज सईद साहब। वेलकम टू यू ऑल जी। तो वोट के फ़ैसला सर, इरफान मुफ्ती साहब आप बताएंगे कि ये कौन करेगा और कैसे करेगा? ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। देखिए, ये जो फ़ैसला है ना, ये बड़ा, मैं इसको हमेशा कहता हूँ, ये वो चंद सेकंड होते हैं जिस वक्त आप एक छोटे से बूथ में खड़े होते हैं और आपके हाथ में एक स्टैंप होती है और एक बैलेट पेपर होता है, और उस वक़्त आप चंद सेकंड के लिए आपको ये मौका दिया गया होता है कि आप सोचें कि आपने क्या करना है आज। वो चंद सेकंड की तैयारी हम नहीं करते कि हमने इससे पहले सोचा नहीं होता कि जिस उम्मीदवार के लिए मैंने कोई वोट डालना है, मैं क्या उसको जानता हूँ, उसकी सोच को, उसके काम को, उसके जो समाज में जो उसकी शनाख्त है, उसको क्या मुझे सही तरह उसका इल्म है कि नहीं है, और क्या मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि आज जिसके लिए मैं मोहर लगाने खड़ा हूँ कि वो वाकई मेरे तबके, मेरी माशरे के लिए, मेरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सो ये जो एक लम्हे का जो फ़ैसला है, उसके पीछे एक पूरी सोच का अमल दखल होता है। और मुझे ये लगता है कि शायद हमारी बहुत सारी जो वोटर है, वो ये होमवर्क उस तरह करता नहीं है। नतीजा ये है कि जब वो वहाँ खड़ा होता है या होती है, तो वो उस वक़्त सिर्फ चंद ही उस पर फ़ैसले कर लेते हैं कि जी ये तो मेरी बरादरी है या मेरी पार्टी का वो उम्मीदवार है, लेकिन उसकी वजह से ही जमहूरियत का फिर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारा ये ख़्याल है कि हर वोटर को एक वक्त लेना चाहिए कि वो सोचे पहले कि उसके उम्मीदवार कौन हैं, उनकी सोच, उनका माजी क्या रहा है, क्या अगर वो पहले भी मुंतखब हुए तो क्या वो वाकई लोगों के लिए काम करते रहे हैं या नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि आज हमें, जब ये इलेक्शन करीब आ रहा है, हमें चंद मयारात कायम कर लेने चाहिए और हम शहरियों को आज बताएं कि अभी वक्त है, सोचें और इन चीज़ों पर पहले रेट करें कि आपकी जिस जमात के लिए आप वोट डालने गए हैं या जिस उम्मीदवार के लिए गए हैं, क्या वो वाकई मेरे उन मयार पर पूरा उतरता है या उतरती है, तभी मैं उस वक़्त वो फ़ैसला करूं। तो मेरा ये ख़्याल है कि वो जो चंद लम्हे की एक ज़िम्मेदारी हमें रियासत देती है, उससे पहले एक सोच करना बहुत ज़रूरी है ज़िम्मेदारी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि आज की बहस यही है कि हम पहले सोच के जाएं अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर, वो क्या है उस पर आज बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस ज़िम्मेदारी का एहसास कैसे वन फील्स, और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने इसको डालना है, इसको। हम पहले प्रोग्रामों में भी बहुत सारी ये डिस्कशन हुई है हमारी, लेकिन फिर ये थोड़ा सा एक रिवाइव करने के लिए कि वो क्या एलिमेंट, पहला तो ये है कि वोट रजिस्टर करवाना है। अब बहुत सारे लोग तो वोट भी नहीं रजिस्टर करवाते। और फिर सेकंड ये है कि आपने वोट डालना है, तो उसके लिए एक यानी जो पैरामीटर्स अभी सर बता रहे थे मुफ्ती साहब, वो यही है कि आपको खुद समझदारी के साथ, उसके लिए आपका हाईली एजुकेटेड होना, थॉट का इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप इस पे कोई बात कीजिए। बहुत अच्छा मौजू है, लेकिन यहाँ पर आपने वोट रजिस्ट्रेशन से बात शुरू की, वोटर की जो जिम्मेदारियाँ हैं। नादरा का जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन को अवेलेबल होता है, और आपका वोट एलिजिबिलिटी की बेस पर अगर आपकी 18 साल से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस पर रजिस्टर हो जाता है। आपने सिर्फ चेक इतना करना है, वो एक SMS भेज के, जो कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी दिनों से ऐलान कर रहा है कि इस नंबर पर अपने शनाख्ती कार्ड का
نمبر بھیج کر چیک کریں کہ آپ کا ووٹ رجسٹر ہے یا نہیں، اور وہ کس حلقے میں کس پولنگ اسٹیشن پر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ ضرور کر لیں۔ ایک دفعہ آپ رجسٹر ہو گئے تو جو ووٹر تو پولنگ اسٹیشن پر پہنچ گیا، اس نے تو ذمہ داری کا احساس تھا تو پھر ہی پہنچانا۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو کہ موجود ہوتے ہوئے، کسی مجبوری کے بغیر ہوتے ہوئے ووٹ ڈالنے نہیں جاتے۔ اگر کوئی آؤٹ آف اسٹیشن ہے، کسی کو بیمار ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں گیا، لیکن جو موجود ہیں اور نہیں گئے، تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، ایک ایسا فرض ہے ہر شہری کا جو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ فرض نہیں پورا کرتا تو پھر اس کو حکومت وقت سے گلہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے تعلیم نہیں مل رہی، مجھے ہیلتھ فیسلٹی نہیں مل رہی، میری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی ہیلتھ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے تو بھائی ووٹ ڈال کر کوئی بندہ ہی نہیں چنا، آپ اپنی مرضی کا جو ان چیزوں کو ٹھیک کرتا، تو پھر اگر یہ گلا وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جو ووٹ ڈالنے گئے، جو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے وہ یہ گلا نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ جہاں جانا وہاں پر کیوں ضروری ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ایک امیدوار کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ موسٹلی امیدواران کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی کے ٹکٹ پر ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے ہی اپنے جیتے ہوئے امیدواروں کی بنیاد پر وفاقی یا صوبائی حکومتیں بھی بنانی ہوتی ہیں، اور پالیسی کا کام جو ہے یا قانون سازی کا جو کام جو ہے وہ فیصلے انڈیویجولز کم کرتے ہیں اور پارٹی بیسس پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ انڈیویجول چنے جو کہ اپنی پارٹی میں آپ کی جا کے بات پہنچا سکے، تاکہ پھر پارٹی آگے لے کر چلے۔ ہم ووٹ ڈالنے والوں کو کچھ براڈلی کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ ایک پارٹی کا ورکر ہے، کمیٹڈ ووٹر ہے، امیدوار کوئی بھی ہو، اس نے اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے۔ ایٹ این ایوریج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20% ووٹر ایسے ہوتے ہیں کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں جو کہ اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امیدوار کون ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کی کمیونٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنی کمیونٹی کے بیس پر یا برادری کی بیس پر ووٹ ڈالتی ہیں، اور میں یہاں پر کمیونٹیز کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ میری ذات برادری کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، وہ ایز اے کمیونٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی پارٹی یا کون سا امیدوار میری کمیونٹی کو سپورٹ کر سکے گا۔ وہ ایز اے کمیونٹی ایز اے گروپ ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ آگے چلیے تو ایک اور مطلب جنبا کٹھا گروپ یہ ہے وہ، اس سے آگے چلیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں جو کہ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں۔ اس میں تھانہ، کچہری، ٹوکری، پٹواری، یہ سارے کام کہ جی میرے کام کون کروا سکتا ہے، اس بیس پر وہ ڈالتے ہیں۔ اربن سینٹرز پہ یہ چیز کم ہوتی ہے، لیکن رورل ایریاز میں یہ چیز زیادہ ہے۔ زبان کی بیسس پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، مذہب کی بیس پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس مذہبی جماعتیں موجود ہیں، اور میرا خیال نام لے لینا مناسب ہوگا کہ دیوبندی کیا اکٹھے ایک طرف چلے جاتے ہیں، کیا اہل حدیث سارے اکٹھے ایک طرف چلے جاتے ہیں، کیا فقہ جعفریہ والے سارے ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس
مذہبی جتھا بندی کی بنیاد پر بھی لوگ موو کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن تقریباً 35% ووٹ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم فلوٹنگ ووٹ کہتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری دفعہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تیسری دفعہ تیسری پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ آخری وقت تک انڈیسائیڈڈ رہتا ہے. اس کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جس کا اس نے مہر لگانی ہوتی ہے. پچھلے الیکشنوں میں جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ ایگزٹ پول، ہمارا امریکہ کی طرح ہم ایگزٹ پول نہیں کرتے لیکن لوگوں کے امپریشنز لیتے ہیں، تو جس کا اس طرح کے ہمیں کچھ ملے جو کہ فلوٹنگ تھے اور آخری وقت پر فیصلہ کیا. تو ایک آدمی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں اتنا کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 2 پر مہر لگا دی. تو یہ سامعین سے اور ناظرین سے یہ ہوگا کہ وہ 2 پر مہر لگانے سے گریز کریں، اور آخری وقت پر کیا ہوا فیصلہ اکثر غلط ہو جاتا ہے. آخری وقت تک فیصلے کو پینڈ نہ کریں، پہلے کر لیں. سامعین اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بادل بھی گرج رہے ہیں خوب. جس وقت ہم اپنی یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی ساؤنڈ پروفنگ سسٹم ہے نہیں ہے، تو بہرحال آپ جب آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں اس وقت کیا موسم ہوگا. رانا ریاض سعید صاحب، ابھی الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، میں فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں، میں مختلف یعنی کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہا ہوں. پورے ملک میں یہی کیمپین ہے کہ میں سکول بنا کے دوں گا، میں اسپتال بنا دوں گا، میں گلی ٹھیک کروں گا، میں سڑک ٹھیک کروں گا، میں آپ کو اس قسم کی ہی جو چیزیں ہیں، اور پہلے یہ کیا اب میں یہ کام کروں گا. براڈر یعنی مثال کے طور پہ ہم کہہ لیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، جو ماحولیاتی انصاف ہے اس کے حوالے سے، یا جو باقی سوشل جسٹس کی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، اور خواتین کے ووٹوں کے حوالے سے کوئی، اور پالیسی لیولز کے حوالے سے کہ ہم یہ لیجسلیشن کر رہیں گے، اب جا کے یہ لیجسلیٹ کریں گے، تو ایسی کوئی ڈبیٹ کہیں کسی حلقے میں نہیں ہوتی. اور پھر ہم اچانک قوانین بھی بنتے ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں. ہاؤ اٹ ہیپنس. لوگوں کو عقل نہیں ہے، لوگوں کو پڑھایا نہیں جاتا، کیا چکر کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے نجیب صاحب، ووٹرز ایجوکیشن بہت کم ہوتی ہے ہمارے یہاں. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہماری چند آرگنائزیشن اس پہ باقاعدہ کام کرتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی جو آؤٹ ریچ ہوتی ہے بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ پورے پاکستان کے لیے شاید اس حوالے سے 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے تقریباً ہاف جو ہے وہ ووٹر کی حیثیت سے آ چکے ہیں. یہ تو کنٹینیوس کنٹینیوس ہے، لیکن ڈیموکریسی بھی تو بالکل نئی ہے ہمارے ہاں، چلی کہاں ہے. اس کو اس طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو چیز اہم ہے، جو دیکھنے میں آتی ہے، آپ نے جو تمہید باندھی اس حوالے سے، اس کو میں اگر کیئرفلی دیکھوں تو ووٹرز کو شاید یہ ہی خیال نہیں رہتا کہ وہ بلدیاتی ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، نمائندہ اس کا بلدیاتی ہے، محلے کے کام کے لیے وہ ووٹ ڈلوانا چاہتا ہے یا ڈالنا چاہتا ہے، وہ صوبائی سطح کا جو ہے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے لیے ووٹ دینے جا رہا ہے، یا قومی سطح کا. کیونکہ ان تینوں میں جو کام کی نوعیت ہوتی ہے، جو اس کے نمائندے نے کرنی ہے یا اس کے نمائندوں کو کرنی چاہیے، وہ بالکل مختلف ہے. جو اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ صرف 2 سطح کا الیکشن ہے. ایک ہے قومی سطح کا، جس میں لیجسلیشن نیشنل لیول کی ہونی ہے، اور ایک ہے صوبائی سطح کا، جس میں صوبائی سطح کا جو ہے کام ہونے ہیں، وہ بلدیاتی سطح کے کام نہیں ہونے. ہماری ایکسپیکٹیشن جو عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہے، جو لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں یا ہمارے گھر کے اپنے افراد ہوتے ہیں، وہ جب وہاں مہر لگانے جب کھڑے ہوتے ہیں، جو مفتی صاحب نے جس کا ذکر کیا، اس لمحے یہ ڈار صاحب نے کہا کہ اسے پہلے سے جو ہے اس متعلق فیصلہ کر لینا چاہیے. تو پہلا فیصلہ اسے پہلے سے یہ کر لینا چاہیے کہ میں کس الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. بلدیاتی کے لیے نہیں،
ये सूबाई सतह का इलेक्शन है, ओके, वो फिर किस किस्म का जो है नुमाइंदा है मेरा, और यह नेशनल सतह पे, और उस वक्त जब वो वोट डाल रहा है उस वक्त वो फिर बकाया खूबियां देखे, जिसका जिक्र मेरे दो फादिल जो दोस्त हैं उन लोगों ने किया है। सो ये मेरे ख्याल में उसको पहले से फैसला करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि क्या यानी अगेन उसको आसानी करें हमारे वोटर्स के लिए कि वो अपने फ़ैसले दुरुस्त कर सकें, तो उसमें क्या पैरामीटर्स वो सामने रखें और कैसे वो डिसाइड करें और कैसे अपने इन चुंगलों से निकल सकते हैं? बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। जो जिन बातों की तरफ इशारा, ख़ास उलझाव की तरफ इशारा राना साहब ने किया है, राना रियाज साहब ने, वो असल में हमारे मुल्क में जो हुक्मरानी के निज़ाम का बिगाड़ है ना, उसकी तरफ इशारा करता है। हम लोगों को हम ये कायल ना कर सके कि आपकी असम्बलियाँ वाकई आपके लिए फ़ॉरेन पॉलिसी बना सकती हैं, या आपकी जो मुंतखब असम्बलियाँ हैं वो वाकई आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी के फ़ैसले कर सकती हैं। ये अभी तक हम उनको यकीन नहीं दिला सके, और शायद ये यकीन उनको इस तरह से भी आता है कि उनको मालूम है कि ये फ़ैसले तो कहीं और इदारे या लोग कर लेते हैं, तो जो उनके इमीडिएट मामलात हैं कम से कम उसका हल तो ये लोग निकाल ही देंगे। थाने कचहरी के मामले हैं, गंदे पानी का निकास है। हालांकि ये बात दुरुस्त कही इन्होंने कि वो सूबाई या कौमी सतह के नुमाइंदे नहीं कर सकते, ना उनको करने चाहिए, ये मकामी जो नुमाइंदे उनको। तो एक तो ये बुनियादी है कि जो जब तक ये उलझाव दुरुस्त नहीं होगा कि वाकई हमारी कौमी असम्बली एम्पावर्ड है या उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो ये फ़ैसला कर सकती है कि हमने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या बनानी है, हमने फ़ॉरेन रिलेशनशिप या जो हमारे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो किस तरह के होने चाहिए, हमारी तिजारती पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, या हमारे जो कवानीन हैं मुल्क के सतह के उनकी क्या नौयत हो। तो ये उलझाव अब ख़त्म होना चाहिए, ताकि लोग जब वाकई जाएं एक मुंतखब करने नुमाइंदे को कौमी सतह का या सूबाई, तो वो इस मयार को सामने रखें। मेरा ये ख्याल है कि चंद चीदा बातों का मैं चाहूँगा कि मैं अभी इजहार करूँ, बाकी मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो भी इसको देखें। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि क्या वो पार्टी या वो नुमाइंदा आइन, कानून और जो उससे मुताल्लिका मामलात हैं उसके लिए वाकई उसके पास तजर्बा और अहलियत मौजूद है। क्या वो वाकई कानून साजी करने में वो महारत रखते हैं, या आइन को बेहतर करने की सोच या उसकी डिस्कशन वो करते रहे हैं अपनी कैंपेन के अंदर? अगर नहीं है तो फिर वो यकीनन उसको सोचना चाहिए कि ये कौमी सतह का फ़ैसला है। अगर ये पार्टी नहीं कर सकती तो ये मेरी चुनाव मैं इसको नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई जैसे एनर्जी का इशू है हमारे मुल्क के अंदर, तवानाई का मामला है, बिजली, गैस और बहुत सारे मामलात हैं, और ये कौमी सतह के मामलात हैं, क्योंकि इसके साथ आपकी पूरी एनर्जी की पॉलिसी जुड़ी हुई है, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। क्या ये पार्टी वाकई इसका अदराक रखती है या इसकी सोच इस तरफ है? तो हमें जो कौमी मामलात है, देखिए आपका जो बैकलॉग है ना, मैं अगर डेवलपमेंट का बैकलॉग हूँ वो माइक्रो लेवल का इसलिए है, यानी आम सतह का, क्योंकि जो बड़े सतह के मामलात है वो हल नहीं हुए हैं। जब तक आप उन मामलात को हल, देखिए तिजारत, आप कहते जी हमारी मईशत में डेफिसिट चलता है, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, कम है, और इम्पोर्ट ज़्यादा है, इसलिए कि आपकी ट्रेड पॉलिसी वाज़े है ही नहीं। तो ट्रेड पॉलिसी देना कौमी असम्बली का काम है, वो मुल्की सतह की है ना, यानी तिजारत की पॉलिसी देना। सो मेरा ये ख्याल है कि हमें कम से कम इस इंतखाबात में अपने वोटर को ये कहना चाहिए कि चंद मयारात हैं जिनका इजहार अभी हम करेंगे आपके सामने, उनको पहले सामने रखें और देखें कि जब पार्टी लीडरशिप अपने जलसे करते हैं तो क्या वो इसका इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी तिजारत की पॉलिसी बेहतर करेंगे, हम आपके जो हमसाया ममालिक से ताल्लुकात हैं या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए ये काम करेंगे, हम नॉन वायलेंस की या नो वॉर की पॉलिसी लाएंगे और तिजारती मामलात को बढ़ाएंगे। हमें इन चीज़ों को गौर से सुनना चाहिए। दीगर ममालिक में तो बाकायदा कैंडिडेट्स की टॉक्स होती है ना, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं इलेक्शन से पहले। हमारे यहाँ अभी कल्चर नहीं है, लेकिन हमें कम से कम जलसों में जाकर सुनना चाहिए
کہ ہمارے لیڈر یا ان پارٹیز کے لیڈر کیا باتیں کر رہے ہیں. کیا وہ صرف ایک دوسرے پر تان و تشنیع کر رہے ہیں کہ وہ کوئی پالیسی بھی دے رہے ہیں اور وہ اظہار کر رہے ہیں اپنے منشور کے اندر کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ قومی اور صوبائی سطح کے جو اہم معاملات ہیں جس سے ملک چلتے ہیں, ملک کے مستقبل بہتر ہوتے ہیں, اس کی طرف سوچ ووٹر کو رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ہم دوسری جانب جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے یعنی لوکل لیول کی بڑے ایکٹیو لیڈرز بھی نظر آتے ہیں, کوئی جو وہاں پہ بڑے پاپولر بھی ہوتے ہیں, وہ مائٹ بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہ ہو. اس کا سولوشن ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ گلوبلی تو وہ اپنے ساتھ پورے گروپس ریسرچ ورک کے لیے کچھ رکھ لیتے ہیں وہ چیزیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ایم این اے اتنا ایجوکیٹڈ ہو کہ وہ خود قانون بنانے کے قابل ہو, اور وہ قانون نہیں قوانین تو اس لیے کیا ڈیسیژن آسانی کریں ووٹرز کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے صرف ایک کوالیفیکیشن ہے کہ اس آدمی کو ووٹ ملا. میں یہ کھل کر کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کو جتنا نقصان پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے کبھی کسی ان پڑھ نے نہیں پہنچایا. ہم جس وقت ایجوکیٹڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم ڈگری یافتہ لیتے ہیں. وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے گڑیا. وہ جو گڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس کے پاس وزڈم ہوتا ہے. ہمیں وائز آدمی چاہیے, ڈگری یافتہ نہیں. ڈگری یافتہ بھی وائز ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایزیوم کر لینا کہ ڈگری یافتہ ہی وائز ہے, یہ غلط ہوگا. رورل وزڈم پر بہت ساری ریسرچ موجود ہے, آپ وہی دیکھ لیں. جتنے بڑے آپ کے صوفی شاعر ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈگری یافتہ نہیں تھا. Having said that, میں آج کا جو فوکس ہے اس طرف آنا چاہوں گا جو عرفان مفتی صاحب نے بات کی, اور اس کے بعد رانا صاحب بھی کریں گے اس پہ بات. ہم نے یہ فیصلے کا جو طریقہ کار ہے وہ آسان بنانے کی کوشش کی ہے. آسان اس طرح کہ آپ خود ایک مارکنگ کر سکتے ہیں کہ کس پارٹی کا کس امیدوار کے پاسٹ ریکارڈ یا ایکسپیکٹیشن آپ کی اس سے کیا ہے. اس چیز میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اگر آپ ایک A4 سائز کا کاغذ لے کر اس پر 10 کالم اور 10 روز بنا لیں, اور کالمز میں اوپر آپ کے مطابق کیا ریلیونٹ ایشوز ہیں وہ لکھ لیں, اور روز والی سائڈ پر ایکسٹریم لیفٹ پر آپ پارٹیوں کے نام لکھ لیں یا امیدواروں کے نام لکھ لیں, اور ان ایشوز پر ان سب کو مارک کر کے آخر میں جمع کر لیں. ہم نے اسکرین پہ یہ شو بھی کر دیا ہے ایک ماڈل کے طور پہ. اگر آپ اس ماڈل کو دیکھیں تو اگر میں روز کے مطابق چلوں تو سب سے اوپر والی رو جو ہے وہ ایشوز کی ہے. اگر آپ ریڈیو سے سن رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. میری سجیشن یہ ہوگی کہ یہ والی ویڈیو یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا چینل ہے اس پر موجود ہے. آپ وہاں پر جا کے اس کو کیسے بنانا ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آپ نے ٹاپ جو رو ہے اس پہ ایشوز لکھ لیں. مثلا ایک ایشو جو میں نے پرپوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن, لیجسلیشن, فیڈرلزم اور لوکل گورنمنٹ. اور نیچے جو پارٹیز میں نے لسٹ کی ہیں وہ چند بڑی پارٹیاں میں نے لسٹ کی ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں یا ان میں سے کسی کو کاٹ بھی سکتے ہیں. یہ فیصلہ ووٹ آپ کا ہے, فیصلہ آپ کا ہے, سو آپ یہاں پر بالکل اپنی مرضی کر سکتے ہیں. دوسرا جو کالم ہے اس میں ہے فوڈ سیکیورٹی, واٹر اور انوائرمنٹ. یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, اس لیے ان کو یہاں پر بھی ہم نے اکٹھا رکھا. آپ اس امیدوار کا یا اس پارٹی کا کو اسیس کریں, ان کی پاسٹ پرفارمنس کیا رہی ہے, ان کا
منشور کیا کہتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امیدوار یا یہ پارٹی اس پر پاکستان کی بہتری کر سکے گی، تو وہ مارکنگ پارٹی کے نام کے سامنے اس کی مارکنگ کر لے. فارن ریلیشنز، سیکیورٹی اور اینٹی ٹیررزم، آپ نے انرجی سیکیورٹی بھی رکھا ہوا ہے. وہ بھی ہے، اس میں انرجی سیکیورٹی بھی ہے، اس میں ٹالرنس، کوآپریشن اور ریلیجن بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے. اکانومی پر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہیں، ان امپلائمنٹ، اکنامک اپرچونٹی فار دا یوتھ، انفراسٹرکچر، فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی، ٹیکسز اور قرضے، ڈیٹ. اس طرح آگے انڈسٹریل پالیسی، جاب کریشن، ڈائیورسفیکیشن آف ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیز. اگر آپ چاہیں تو کالم ایڈ کر سکتے ہیں، مزید ایشوز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے کرپشن جو ہے اس کو نہیں شامل کیا. میں اس کی طرف آتا اس ہوں. کے کوئی نمبر ہونے چاہیے. اس کے بھی نمبر وہ میں نے کیوں نہیں پرپوز کیا. اگر کوئی سامعین یا ناظرین میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن میں نے کیوں نہیں پرپوز کیا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ میں ایکسپلین کر دوں گا. اچھا، میری پرپوزل یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو ان تمام ایشوز پر 1 سے 9 تک مارک کریں. جس کی سب سے کم ایکسپیکٹیشن ہے جس سے اس کو 1 دیں، جس سے سب کی زیادہ ہے اس کو زیادہ کرتے جائیں. 9 تک جا سکتے ہیں. آپ 10 کسی کو نہیں دیں گے اور آپ 0 کسی کو نہیں دیں گے. اور ایک دفعہ آپ تمام ایشوز پر یہ مارک کر لیں، آخر میں ٹوٹل کا کالم ہے، ٹوٹل کر لیں آپ کی اپنی مارکنگ کے مطابق. جس کے زیادہ نمبر بنتے ہیں اس کو دل کھول کے ووٹ دیجیے. اب رانا صاحب کا سوال. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے کالمز میں میں نے جتنے ایشوز لکھے یہ پازیٹیو ہیں. کرپشن جو ہے وہ الزام ہے، ہم کسی سے الزام کی بنیاد پر نہ جج کریں. دوسری چیز، کرپشن کا، سیاسی کرپشن کا پاکستان میں اگر میں الزامات کی فہرست دیکھوں تو وہ بہت طویل ہے. سب سے پہلے الزام یہ لیاقت علی خان پر لگایا گیا، جو بغاوت ہوئی اور جو سرکاری افسر بغاوت کے میں پکڑے گئے، انہوں نے عدالت پر جو پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کرنے جا رہے تھے، تختہ کیوں لٹنے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک بیان دیا. وہ بیان یہ تھا کہ یہ ویک ایڈمنسٹریٹر تھے، ہی واز سافٹ آن انڈیا، اور تیسرا الزام تھا کہ کرپٹ ہے. اور لیاقت علی خان وہ شخص تھے کہ جس کے ان کی شہادت ہوئی یہاں پر راول پنڈی میں اور ان کی شیروانی کھولی گئی تو انہوں نے نیچے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، صرف بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ پھٹی ہوئی تھی، سوراخ تھے اس میں. معاشی حالت ان کی یہ تھی اور ہم نے ان پر کرپشن کا الزام لگایا. ہم نے خواجہ ناظم الدین پر کرپشن کا الزام لگایا. ہم نے ہر اس شخص پر کرپشن کا الزام لگایا جس نے پاکستان کی بات کی. تو الزامات کی سیاست سے نکلنا ضروری ہے. ہم پازیٹیو چیز کے آپ کی بات کو پھر میں کیا سمجھوں. آج ایک پروگرام کا مکالمہ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا، اس میں جو بھی اینکر پرسن تھیں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ فلانے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نام کسی کا لیا، انہوں نے کہا زیادتی ہوئی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ سزا یافتہ تھے. میں تو سزا یافتہ بھی نہیں ہوں. وہ کرپشن کے حوالے سے باتیں تھیں. آپ کی بات کو میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ تقویت دیتا ہوں کہ جو الزام ہم لگاتے ہیں، میرا خیال ہے یہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر ایک سیپریٹ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، پرسیپشن ورسز ریالٹی، سو دیٹ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کے نام کرپشن لگتی ہے کیا وہ کرپشن کرتے ہیں یا کوئی ایک پورا سسٹم ہے جو کرپٹ ہے اور وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کسی اور پہ الزام لگا کے کرپشن کرتا رہتا ہے. پچھلے دنوں
لاہور کے ایک صحافی نے ایک پروگرام میں بات کی ایک سیاسی لیڈر کے جی. بارے میں کہ وہ جس وقت جو جرم کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اسی جرم کا الزام اپنے مد مقابل پر لگا رہا ہوتا ہے. تو مجھے کرپشن کا بھی الزام اسی طرح ہی لگتا ہے. بحیثیت ایک معیشت دان کی میں اس پر تھوڑی سی سر ایک پلیز ڈفرینٹ رائے رکھتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے نا بوگی آف کرپشن یا کرپٹ پولیٹیشین یا کرپٹ سٹیزن یہ ایک پروجیکٹ کے تحت کیا جاتا ہے ملائن کرنے کے لیے, اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اس کے خلاف ایک پبلک پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے. دیکھیں معیشت میں کرپشن کوئی بیریئر نہیں کریٹ کرتا. یہ آپ شاید اس سے مجھ سے اختلاف کریں گے اس بات سے. کرپشن بلکہ کرنسی کو زیادہ اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے. جو معاشرے بہت کوشش اس پر چلتے ہیں ان کے اندر یہ بڑے اکنامک سلو ڈاؤن کی کیفیت بھی آتی ہے. اور یہ آپ بھول جائیں کہ دنیا کی جو بڑی انڈسٹریل اکانومیز ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ کرپشن کے سسٹم چلاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ترقی کی رکاوٹوں میں کرپشن کسی بھی لیول پر کوئی اوپر کا مسئلہ ہے. بالکل اس پہ آپ اس پر میرے سے لمبی بحث کر سکتے ہیں. آبویسلی بحث ہو سکتی ہے. میں آخری رانا صاحب سے کوشچن اسی سیکوینس میں, رانا صاحب یہ تو انفارمڈ ڈیسیژن کی بات ہو رہی ہے اور انفارمڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں اتھینٹک انفارمیشن ہونے سے. اتھینٹک انفارمیشن تھرو دا میڈیا وچ میکس یور مائنڈ, اتھینٹک انفارمیشن تھرو ریسرچ, اور اپنے ایک پورا ایکو سسٹم میں یہ جو ابھی ڈار صاحب کا جو چارٹ ہے یہ مطلب مجھے ایز اے ووٹر مجھے نہیں پتا فار ایگزامپل کہ بھائی کون سی پولیٹیکل پارٹی کی انرجی پالیسی جو ہے وہ اچھی ہے یا ماحول پہ وہ ہے, تو اس کے لیے اس کی الائڈ چیزیں بھی چاہیے. بالکل چاہیے. تو اس کے بغیر کیسے یہ انفارم ڈیسیژن ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم رول اس حوالے سے کہ یہ ایکس پارٹی یا وائی پارٹی جو ہے یا انڈیویجول جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے ان کو اس متعلق ایجوکیٹ کرنا چاہیے ووٹرس کو. اور بہت ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ووٹ جو نمائندہ ہے بہت کم ہے جی, بہت کم ہے. مطلب مجھے ایک ٹائم گزر گیا ہے, آئی ایم سوری ٹو ڈیفر وتھ, بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کم از کم 45 سال میں جتنے بھی ہوئے ہیں الیکشنز ان کو کلوزلی دیکھا ہے. اس قسم کی نمائندے کے حوالے سے یا پارٹی کس قسم کے پروگرام جو ہے وہ چلائے گی اور اس کی کتنی کامیابی رہی ہے اس کے اوپر بہت کم, صرف الیکشن کے دنوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن نارملی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, اور جو شاید ہو رہی ہوتی ہے اس میں سچائی کہیں پہ کم ہوتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے سو آپ کا جو نمائندہ ہے پہلے تو میرے حساب سے وہ اس حلقے سے ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نمائندہ اس قسم کا رہا ہے, کتنے پرسنٹ لوگ اس کو جانتے ہیں, اس نے کوئی پرومیننسی اس کی رہی ہو. ٹھیک ہے نا. میں وزڈم پہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کری ہے, وزڈم اپنی جگہ اس کا ہوتا ہے, میں اس پہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ دیٹ واز غالباً 94. تو ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ تلاگنگ کے کسی ایریے پہ ایک ایکسرسائز کر رہے تھے. ایکسرسائز کرنے گئے تو اس میں یہ تھا کہ جی پورسٹ آف دا پور جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ تھا کہ 9-10 بجے ناشتہ کر کے بڑے سکون سے, سردیوں کے دن تھے, سخت سردیوں کے دن تھے, آخری دسمبر کا ڈیٹس تھیں, تو سردی سے بھی بچ رہے تھے اور جاتے تھے. 2 کروز ہو گئے تو ہمیں جو ہمارے مطلب کے لوگ تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے. شام میں جب ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا دیکھیں جو بیچارہ بہت ہی غریب ہوتا ہے وہ تو ارلی مارننگ سردی ہے یا گرمی ہے وہ تو اپنی مزدوری کے لیے نکلتا ہے, اس کے لیے ہمیں بھی صبح صبح اٹھ کے جانا پڑے گا. اور بڑا مشکل سے جو بھی ہمارے دوست تھے وہ راضی ہوئے. اینڈ فائنلی اگر میں اسے شارٹ کروں تو جس گاؤں ہم پہنچے تو ایک صاحب کو دیکھا, وہ بیچارہ صبح صبح پگڈنڈی پہ آ رہا تھا. اسے پوچھا
تو اس نے کہا جی میں مزدوری کے لیے جو ہے وہ شہر کی طرف جا رہا ہوں، اور شہر وہاں سے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر تھا. تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں. ہم نے کہا کیا کرتے ہو؟ اور اس نے مزدوری کا بتایا، اس نے اپنی مزدوری بتائی. ہم نے کہا آپ آ جاؤ، تمہاری مزدوری ہو گئی ہے. اس سے اس کے حوالے سے بات کی، اس کے گاؤں کے حوالے سے بات کری. اس کی تعلیم تو اس کی کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن اس نے گاؤں کے حوالے سے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ تھا، جو ایشوز تھے، جو وہاں پہ کراپ ہوتی تھی، جہاں موسم ہوتے تھے، موسم جو افیکٹ ڈالتا تھا کراپ کے اوپر، جو ریٹ کا فرق آتا تھا، وہ تمام چیزیں بڑے بہترین تھی. ایسا لگتا تھا کوئی بہت ہی پڑھا لکھا شخص اس کو بتا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا یہ تمہاری بات بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آئی. ذرا مجھے بتا سکتے ہو زمین پہ بنا کے کہ تم کس طریقے سے اس کو. بلیو یو می، اس شخص نے مشکل سے ایک لمحہ سوچا اور اس نے ایک ٹیبل سا بنا دیا، گراف بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے اسے ڈپکٹ کیا. اور میں اسے نوٹ کر رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ رکا کسی چیز کو. اس نے کہا نہیں یہ یوں نہیں، ایسے ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا. میرے لیے سرپرائز تھا کہ اس نے اپنے اس گاؤں کی زمین کتنی ہے، کس زمین پہ کون سی فصل کب اگتی ہے، کتنی اگتی ہے، کتنا وہاں پر جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، اس بارش کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، گرمی میں کتنی اور سردی میں کتنی، وہ تمام اس نے اس ایک زمین پہ جو کچھ اس نے ڈپکٹ کیا تھا وہ تمام دکھایا. میری الحمدللہ کچھ چھوٹی موٹی تعلیم تھی، میں نے اتنی خوبصورت انداز میں کبھی خود بھی نہیں دیکھا کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا، سمجھایا جا سکتا تھا. تو وزڈم اس شخص کی ریکوائرمنٹ ہے، ووٹر کی بھی وزڈم ریکوائرمنٹ ہے، اور جس کو نمائندہ ہے اس کی بھی، اور پارٹیوں کی بھی. میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو اس وزڈم کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. جی، وزڈم ہوپ فلی پریویل کرے گا، اور آپ ووٹ ڈالنے آپ جا رہے ہیں. یقیناً آپ کا فیصلہ بہت امپارٹنٹ ہے. ایٹ لیسٹ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، اور اپنے گھر کے باقی افراد سے بھی ووٹ ضرور ڈلوائیں. اور فیصلہ بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی گراف میں بھی بتائی ہیں. آپ کی اپنی بھی ضرورت کی چیزیں سامنے ہوں گی، آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز پروونشل اسمبلیز میں، نیشنل اسمبلیز میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ الیکشن پیسفل اور زبردست قسم کے ہوں گے، اور ٹرن اوور زیادہ ہوگا، جو کہ لگ نہیں رہا، لیکن بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.